Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. I'm your host Dua Qazi and welcome to our podcast from the platform of DPT Pakistan. So आज जो हम इसमें डिस्कस करेंगे वो है DPT और मेडिकल से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स और साथ में कुछ अवेयरनेस पे भी बात करेंगे बिकॉज मुझे जहाँ तक लगता है whether you are a medical student or not, हर एक को अपने बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि वो अपने आप को कैसे फिट रख सकते हैं, इसलिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है. इसके साथ और भी बहुत सी चीज़ों पे हम बात करेंगे, लेकिन इस सब में मेरे साथ होंगी मेरी को होस्ट और मेरी गेस्ट. तो जो आज की मेरी को होस्ट हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी की हैं और मेरी फेवरेट महानूर कादिर. अस्सलाम वालेकुम महानूर. वालेकुम सलाम दुआ. First of all, thank you so much for such beautiful comments. आप खुद इतनी cute and kind personality है माशाल्लाह. कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ दुआ. सबसे पहले तो मैं आपको, आपके अहले खाना को और हमारे तमाम देखने वालों को नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगी. हैप्पी न्यू ईयर दुआ. थैंक यू जी. बिल्कुल हमारे सारे लिसनर्स और व्यूअर्स को हैप्पी न्यू ईयर. और न्यू ईयर का स्टार्ट है तो इसको प्लीज़ सारे अच्छे से स्टार्ट करें. इसको ओपन बुक की तरह लें जिसमें आपने सब कुछ खुद फिल करना है, तो इसको अच्छी चीज़ों से फिल करें. और मुझे लगता है कि न्यू ईयर के स्टार्ट पे हर एक का कोई ना कोई एम होता है या गोल होता है जिसने अचीव करना होता है. तो महानूर, आपका क्या रेजोल्यूशन है इस ईयर? जी दुआ, हर नया साल नए रेजोल्यूशन के साथ शुरू होता है और जैसे कि आपको और हम सबको ही पता है कि लास्ट ईयर हम सब के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल एंड सर्वाइविंग गुजरा है ड्यू टू कोविड एंड लॉकडाउन. एंड आई होप दिस ईयर ब्रिंग्स लोड्स ऑफ हैप्पीनेस, सक्सेस, पीस एंड हेल्थ अमंग ऑल ऑफ अस. तो मेरा न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन यही है कि बस चाहे जैसे भी हालात आ जाएं, जैसी भी मुश्किलात पेश आ जाएं, मुझे बस हर हाल में खुश रहना है एंड हर सिचुएशन को बहुत खुशी से एक्सेप्ट करना है एंड अल्लाह ताला का हर सिचुएशन में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है. तो आप बताएं, आपका क्या रेजोल्यूशन है? आमीन. बिल्कुल, और आपका रेजोल्यूशन बहुत अच्छा है और मुझे लगता है कि इंसान के पास जो हो उस पर खुश रहना सीख ले तो इससे बढ़िया और क्या बात होगी. तो मेरा रेजोल्यूशन इस दफ़ा एक छोटा सा है, बट आई एम ट्राइंग दैट आई कैन वर्क ऑन इट, कि बी हेल्पफुल एंड बी काइंड. अगर आप दूसरों के साथ काइंड हैं तो मुझे लगता है कि काइंडनेस आपकी तरफ वापस ज़रूर आती है. आप दूसरों के साथ अच्छा करें, आपके साथ ज़रूर अच्छा होगा. तो मेरा तो न्यू ईयर रेजोल्यूशन छोटा सा है, बट आई एम ट्राइंग दैट आई कैन वर्क ऑन इट. जी दुआ, दैट्स अ वेरी नाइस रेजोल्यूशन बाय द वे. एंड दुआ, आप बिल्कुल स्टार्ट में जब आप इंट्रो दे रही थी तो उसमें आपने मतलब अवेयरनेस के बारे में बात करी थी. तो मैं एक आर्टिकल पढ़ी थी अभी पिछले दिनों और उसमें डिफरेंट मंथ्स में जो अवेयरनेस दी जाती है उन पर बात हो रही थी. तो आपको पता है कि जनवरी का मंथ हमें किस चीज़ पर अवेयरनेस देता है? जी मानूर, मैं बिल्कुल यही बात डिस्कस करने वाली थी कि अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है. और मैं इस मंथ के हवाले से पढ़ रही थी एक जगह, क्योंकि मुझे इस बारे में बिल्कुल नहीं पता था. मुझे ये बात रिसेंटली पता चली कि इंटरनेशनली हर मंथ किसी न किसी अवेयरनेस के साथ एसोसिएटेड है. तो मैंने जनवरी के मंथ का पढ़ा तो मुझे पता चला सर्विकल हेल्थ अवेयरनेस के लिए इसमें हेल्थ अवेयरनेस से एसोसिएटेड है. और इवन दो मैं मेडिकल की स्टूडेंट हूँ, मुझे इस बारे में बिल्कुल नहीं पता था. और मुझे लगता है मेरी तरह और भी बहुत से लोग होंगे जिनको इसके बारे में अवेयरनेस नहीं होगी. ये छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन हमें इसके बारे में अवेयरनेस नहीं होती. तो मानूर, आप प्लीज़ शेयर करें आपने आर्टिकल से क्या पढ़ा. जी बिल्कुल दुआ, मैं ज़रूर इस टॉपिक पे बात करना चाहूँगी. तो जनवरी का मंथ हमारे लिए सर्वाइकल हेल्थ अवेयरनेस का मंथ होता है. एंड यू नो, सर्वाइकल कैंसर इज़ द फोर्थ मोस्ट कॉमन कैंसर इन वुमेन. एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इन 2018 gave an estimated rate that about 5,70,000 women were diagnosed with cervical cancer worldwide, and about 3,11,000 women died with it. तो सर्वाइकल कैंसर जो है वो हमारे पास बहुत कॉमन है उन ख़वातीन में जो कि जिनकी उम्र होती है बिटवीन 35 to 44 ईयर्स. एंड उन ख़वातीन को बहुत रेयरली अफेक्ट करता है जिनकी उम्र 20 साल से कम या 65 यानी 65 ईयर से ज़्यादा होती है. अच्छा, रियली बहुत बड़ी अमाउंट है जिनको ये अफेक्ट करी. और मैंने एक जगह पढ़ा कि अबाउट 13,000 वुमेन आर अफेक्टेड ईयरली. तो इसका मतलब है कि अवेयरनेस है लेकिन हमें नहीं पता इसके बारे में. ये ऑर्गेनाइजेशन है इसके लिए हेल्पफुल. तो आप मुझे ये बताएं कि आपने इसके बारे में कोई प्रिवेंटिव मेजर्स पढ़े हैं, क्योंकि हम इस प्रॉब्लम तो सब बताते हैं, सोल्यूशन ज़रूरी होता है. और जहाँ तक मुझे लगता है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, के हाइजीन और हेल्दी डाइट बहुत अफेक्ट करती है. तो आप इसके प्रिवेंटिव मेजर्स तो कोई बताइए.
ایگزیکٹلی دعا ہائیجین آپ کی بہت زیادہ میٹر کرتی ہے اینڈ اس بات کا تو سب کو علم ہے کہ احتیاط علاج سے بہتر ہے. تو آپ جتنا احتیاط کریں گے آپ اتنی ہی بیماریوں سے بچے رہیں گے. تو ایک ٹیسٹ ہے ہمارے پاس سروائیکل اسکریننگ ٹیسٹ. It's a test for women aged between 25 to 64. It's a test for women without any symptoms. آپ کو سروائیکل اسکریننگ ٹیسٹ کروانا چاہیے اینڈ اس کے علاوہ آپ کو اپنی ڈائٹ میں ویجیٹیبلس کا استعمال کرنا چاہیے, فروٹس کا استعمال کرنا چاہیے, بینس کا استعمال کریں, لائک آپ لوگ پالک کھائیں, گوبھی کھائیں, ایپلس کھائیں, گارلک کا استعمال کریں جو آپ کی کامنلی ڈائٹ میں یوز ہوتی ہیں. اینڈ اس کے علاوہ آپ اسموکنگ کو اوائڈ کریں, فزیکل ایکٹیویٹیز میں اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ انگیج کریں اینڈ دیٹ از ہاؤ یو گونا کیپ یور سیلف ہیلدی اینڈ یور سروکس ہیلدی. جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ ہیلدی ڈائٹ بھی بہت اچھا رول پلے کرتی ہے, ساتھ اسکریننگ کے لیے بھی ضرور جائیں, اپنے لیے آپ تھوڑا ٹائم نکالیں, بیکاز آپ فٹ ہوں گے تو آپ اپنے سے ایسوسیٹیڈ لوگوں کو فٹ رکھ سکیں گے, اور تھوڑا ٹائم اپنے لیے انسان کو ضرور نکالنا چاہیے, کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن پہ آپ عمل کر کے اپنے آپ کو بہت بڑی بیماری سے بچا سکتے ہیں. اور اگر آج کل دیکھا جائے تو اور بہت سی چیزیں ہیں, وائرس ہیں, بیکٹیریا ہیں جو آپ کو افیکٹ کر رہے ہیں جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. اگر ریسنٹلی آپ بات کریں تو کرونا وائرس ہے, اب اس کا جو پھیلنا ہے وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے, لیکن اگر سرویکل ہیلتھ اویئرنیس پہ بات کریں تو یہ ہمارے کنٹرول میں ہے, کیونکہ ہم اس پہ خود اسکریننگ کے لیے جا کے اپنا ٹیسٹ کرا سکتے ہیں اور ہیلدی ڈائٹ اور ہائیجین سے اس کو اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچا سکتے ہیں. تو اب وائرس اس طرح پھیل چکا ہے, ہر طرف آن لائن سسٹم ہے, لاک ڈاؤن میں سب کو پریشانی کا سامنا ہے, تو ان چیزوں کے اگر ہم خود احتیاط کریں تو ہم ان سے بچ سکتے ہیں. اگر میں اسی طرح آن لائن سسٹم کی طرف جا ہی رہی ہوں تو مجھے آپ سے ایک سوال پوچھنا تھا کہ آپ کی بھی آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں یا ایگزامس چل رہے ہیں, بکاز ریسنٹلی میں ایک اسٹوڈنٹ سے ڈسکس کر رہی تھی تو وہ کافی کمپلین کر رہی تھی کہ آن لائن سسٹم ہے, آن لائن ایگزامس ہیں, تو سب کو کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے. تو ماہنور آپ کی کلاسز ہو رہی ہیں کہ ایگزامس ہوئے ہیں آپ کے؟ جی دعا کووڈ کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہو گیا اینڈ لاک ڈاؤن کی وجہ سے سب کچھ آن لائن سسٹم پر شفٹ ہو گیا ہے, تو ہماری پڑھائی ایگزامس سب کچھ جو ہے نا وہ آن لائن سسٹم پر شفٹ ہو گیا ہے. اینڈ ایگزیکٹلی میرے بالکل ابھی ریسنٹلی ایگزامس ختم ہوئے ہیں, لیکن میں اگر پرسنلی اپنا ایکسپیرینس بتاؤں تو مجھے آن لائن ایگزامس کا ایز سچ کچھ فائدہ نہیں ہوا, کیونکہ مطلب آپ آن لائن ایگزامس دیں, آن لائن پریزنٹیشنز دیں, کوئزز دیں, پریزنٹیشنز ایٹسیٹرا میں تو آپ کا کانفیڈنس دیکھا جاتا ہے, تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ مطلب آن لائن میں ایز سچ کچھ نظر آتا ہے. اینڈ جتنا آپ کو آن کیمپس سے سمجھ آتا ہے تو مجھے آن لائن سے ایسا جتنا کچھ سمجھ نہیں آ رہا. تو آپ بتائیں آپ کے آن لائن ایگزامس ہوئے ہیں یا کلاسز ہی چل رہی ہیں؟ جی میری کلاسز بھی ہو رہی ہیں اور ایگزامس بھی ہوئے ہیں ابھی, اور آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, اس طرح فائدہ نہیں ہوا, ہم اس طرح نالج نہیں گین کر پا رہے جو اس طرح ہم آن کیمپس جا کے کرتے ہیں, اور ایگزامس کا بھی اس طرح فائدہ نہیں ہو سکا. اور مجھے لگتا ہے کہ جو آپ کو یونیورسٹی میں سراؤنڈنگ ہوتی ہے, جو آپ کو وہاں پہ ہیلپ فل مٹیریل لائبریری میں مل جاتا ہے, وہ آپ کو گھر میں نہیں ملتا. آپ اس لیول پہ کنسنٹریٹ نہیں کر سکتے اگر آپ آن لائن سسٹم سے پڑھ رہے ہیں. تو آن لائن سسٹم افیکٹ کر رہا ہے, بہت بری طرح سے افیکٹ کر رہا ہے ہمیں. تو چلیں اب ہم آن لائن سسٹم پہ بات کر رہے ہیں, تو آج کا ہمارا ٹاپک بھی یہ ہے کہ آن لائن سسٹم کس طرح ہماری فیلڈ کو افیکٹ کر رہا ہے. تو ہم اپنے گیسٹ کو بھی انٹروڈیوس کرتے ہیں, ان سے بھی پوچھتے ہیں, لیکن اس سے پہلے مجھے ابھی ایک خیال آیا مانور, آپ کو کچھ پتہ ہے کہ ڈی پی ٹی کی ایبریویشن کیا ہے؟ کیونکہ اگر میں کہیں جاؤں اور کسی کو بتاؤں کہ آئی ایم ڈوئنگ ڈی پی ٹی تو وہ مجھ سے پوچھیں گے دوبارہ کہ واٹ از ڈی پی ٹی. تو آپ مجھے بتائیے آپ کو پتہ ہے ڈی پی ٹی کیا ہے؟ وہ آپ نے بہت زیادہ اچھا کوشچن کیا ہے, اینڈ اکثر میں آپ کی طرح ہی میں بھی کہیں بھی جاؤں اینڈ جس کو بھی بتاؤں کہ میں ڈی پی ٹی کر رہی ہوں تو دے آسک واٹ از ڈی پی ٹی. اینڈ آئی ریئلی وانٹ ٹو ٹیل دیٹ ڈی پی ٹی اسٹینڈس فار ڈاکٹر آف فزیکل تھراپی. اس میں ہم پیشنٹس کی باڈیلی موومنٹ اینڈ موبلٹی کو ریسٹور کرواتے ہیں, پیشنٹس کی نارمل فنکشننگ کا اینڈ ان کی ویل بینگ کو ٹریٹ کرتے ہیں, ان کا خیال رکھتے ہیں. اینڈ اگر میں اپنے پروفیشن یعنی ڈی پی ٹی کو کا مین ایم یا گریٹسٹ ایم بتانا چاہوں تو آئی وڈ سے دیٹ physical therapy or physiotherapist maximize the function and minimize the disability of all people regardless of their age. جی مانو آپ نے بہت بہت اچھے سے اس کو ڈسکرائب کیا ہے, اور مجھے بہت ضرورت تھی اس کی, کیونکہ ہر ایک کو اس کے بارے میں نہیں پتہ ہوتا. اور جہاں تک میری بات ہے, مجھے پرسنلی فیلڈ اس لیے پسند ہے بیکاز اٹس اے نان سرجیکل ٹریٹمنٹ, اور ہماری ہاف آف دا پاپولیشن چاہتی ہے کہ ان کو نان سرجیکل ٹریٹمنٹ ملے اور ان کو پین سے ریلیف مل جائے اس کے تھرو, اور سرجری کو کافی لوگ پریونٹ کرتے ہیں. تو اٹس اے ریئلی گڈ فیلڈ, کیونکہ اس میں ہم نان سرجیکل ٹریٹمنٹ دیتے ہیں, تھرو موڈیلٹیز ٹریٹ کرتے ہیں.
تو مجھے لگتا ہے بہت اچھی فیلڈ ہے اور اس کو آپ نے بہت اچھے سے ڈسکرائب کیا. چلے تو ہم اپنی گیسٹ سے بھی پوچھتے ہیں اس بارے میں. تو جو آج کی ہماری گیسٹ ہیں وہ بہت ہی انٹیلیجنٹ ہیں, بہت ہی ٹیلنٹڈ. مجھے پرسنلی خود ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے. تو اور وہ خود بھی DPT کے اسٹوڈنٹ ہیں, مومنہ خاتون. السلام علیکم مومنہ. وعلیکم السلام دعا. ہیپی نیو ایئر ٹو یو. ہیپی نیو ایئر مومنہ. ہیپی نیو ایئر مانور. یہ بتائیے کہ آپ کا نیو ایئر ریزولوشن کیا ہے؟ نیو ایئر ریزولیشن مطلب ویسے تو یہ کہ مجھے نمرہ احمد کے ناولس پڑھنے کا بہت زیادہ شوق ہے, لیکن مطلب ابھی تک ایک ہی ناول پڑھ سکی ہوں, جنت کے پتے. ابھی انشاءاللہ میں نمل پڑھنا چاہتی ہوں. اس کے علاوہ نیو ایئر ریزولیشن یہ ہے کہ میں اپنی فیلڈ کے حوالے سے سیکھنا چاہتی ہوں, مطلب انٹرنشپس کرنا چاہتی ہوں. اور جب 2K21 کمپلیٹ ہوگا اس ٹائم پہ ہماری گریجویشن DPT ہاف ہو جائے گی, یعنی 2.5 ایئر کمپلیٹ ہو جائے گا. تو میں چاہتی ہوں اس میں انٹرنشپس کروں اور اپنی فیلڈ کے بارے میں زیادہ سے زیادہ انفارمیشن اور نالج گین کر سکوں. جی بہت اچھی ریزولوشن ہے. آئی ہوپ جو آپ بکس پڑھیں اس سے آپ کو بہت اچھے لیسن ملیں. تو آپ ضرور ہمارے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا. تو اور سارے ویورز سے بھی میں چاہوں گی کہ وہ بھی اپنے نیو ایئر ریزولوشن ہمیں کامنٹس میں بتائیں, بیکاز مجھے تو اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. اینڈ آئی ہوپ کہ اور بھی کسی کو اس سے ہیلپ فل ہو. تو مومنہ مجھے یہ بتائیں سب سے پہلے کہ آپ نے DPT چوز کیوں کی؟ ہر اسٹوڈنٹ کا مطلب پہلے ایم یہی ہوتا ہے FSC کے بعد کہ انشاءاللہ ہم نے MBBS کرنا ہے. بٹ اس ٹائم پہ تو خیر مجھے بیڈ لک لگتی تھی, لیکن اب میں بہت خوش ہوں. مطلب MBBS میں ایڈمیشن نہیں ہوا, چلیں اللہ تعالیٰ نے اسی میں شاید ہمارے لیے بہتری لکھی تھی. اب میں اس فیلڈ سے سیٹسفائی ہوں. جی ہر ایک کی کوئی نہ کوئی اللہ نے کسی نہ کسی فیلڈ میں اس کے لیے اچھا لکھا ہوتا ہے کہ کوئی کسی اور فیلڈ میں آگے جاتا ہے, کوئی کسی اور فیلڈ میں. تو یہ تو لک پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اور ساتھ میں مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ اٹس اے گڈ الٹرنیٹیو فار MBBS. نو ڈاؤٹ الٹرنیٹیو MBBS کا اپنا چارم ہے, اس کی اپنی ویلیو ہے, لیکن ہماری فیلڈ بھی ایک ایمرجنگ فیلڈ ہے اور یہ کافی اس کی اب ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے. تو اگر میں اس کی اسکوپ پہ بات کروں تو مجھے لگتا ہے اب اس کا اسکوپ بہت زیادہ ہے کہ اگر میں کسی گیدرنگ میں جاتی ہوں تو مجھے وہاں پہ کافی لوگ ملیں گے جن کو کسی کو رسٹ پین ہے, کسی کو بیک پین ہے, کسی کو نی جوائنٹ میں پین ہے. تو سب کو تھراپسٹ کی ضرورت ہوتی ہے اور کافی لوگ ان کے پاس جا رہے ہیں. لوگوں میں اویئرنیس آ رہی ہے کہ ہم نے تھراپسٹ کی طرف جانا ہے اور کس طرح اپنے پین کا ریلیف کرانا ہے. تو مومنہ آپ کو اس کے اسکوپ کا کب پتہ چلا؟ آپ نے اس پہ ریسرچ کی یا آپ یونیورسٹی جا کے پتہ چلا؟ کچھ اسکوپ مطلب کچھ چیزوں کا آئیڈیا DPT کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے تھا, اور کچھ مطلب یونیورسٹی میں جب ان ہوا تب ہوا. اگر DPT کے بعد تو ہم لوگ ویسے بہت سی کنٹریز جو ہیں وہ MD یعنی ڈاکٹر آف میڈیسن کو بھی الاؤ کرتی ہیں, جس میں 4 ایئرس کا یا 5 ایئر کا اسپیشلائزنگ کرواتی ہیں. اس کے علاوہ پاکستان میں اس میں DPT کے کمپلیٹ ہونے کے بعد MS کر سکتے ہیں 9 ڈفرینٹ فیلڈس کے اندر. اس میں کارڈیو میں آ جاتا ہے, نیورو میں آ جاتا ہے, اسپورٹس ہیں, آرتھوپیڈکس ہیں اور ڈفرینٹ فیلڈس ہیں. لیکن فی الحال اگر کہا جائے تو ہماری سوسائٹی میں ابھی تک مطلب لوگوں کو اس فیلڈ کا اتنا کوئی نالج نہیں ہے. وہ فزیو تھراپسٹ کو جسٹ ایک مالشا کے طور پہ کنسیڈر کرتے ہیں. لیکن اگر جی میں فزیو تھراپی کے بارے میں کہنا چاہوں تو میں یہی کہوں گی کہ میڈیسنس جسٹ وہ لائف کے اندر ڈیز کو ایڈ کرتی ہیں, لیکن فزیو تھراپی جو ہے وہ لائف کے اس ڈیز کے اندر لائف کو ایڈ کرتی ہے. مطلب اگر کوئی ایسا پیشنٹ ہے جو مطلب اس کی ٹریٹمنٹ تو ہو گئی ٹھیک ہے, لیکن وہ بیڈ ریڈن ہے, لیکن وہ اپنی لائف کو اس ٹائم تک انجوائے نہیں کر سکے گا جب تک وہ اسے کمپلیٹ فزیکل تھراپی نہ ملے, وہ اپنے پاؤں پہ خود نہ چل سکے. جی آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے. اسی طرح ہے کہ فزیو تھراپسٹ جو ہیں وہ آپ کے لیے کافی ہیلپ فل ہیں, آپ کی ڈیز بیٹر بناتے ہیں لائف کے. تو اس کا اسکوپ ایمرجنگ فیلڈ ہے, اسکوپ بھی ہے, آہستہ آہستہ لوگوں کو اس بارے میں پتہ چل رہا ہے. تو مانور آپ بھی بتائیے آپ کو اس کے اسکوپ کا کب پتہ چلا؟ آپ نے خود ریسرچ کی, آپ کو کچھ لوگوں سے مل کے پتہ چلا, کس طرح آپ کو پتہ چلا اس کے اسکوپ کا؟ جی دعا, میں یہاں پر ایک ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہوں گی اپنی سسٹر کا. میری جب سسٹر 17 اور 18 ایئرس کی تھیں, اس وقت FSC انہوں نے کمپلیٹ کی تھی. تب ان کو بیک پین کا سیویئر ایشو ہوا تھا. اینڈ دین ان ماما بابا انہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے, تو ڈاکٹر نے سرجری کا کہا تھا کہ ان کی سرجری ہوگی, لیکن ظاہر ہے وہ بہت چھوٹی تھی, تو پھر ماما بابا نے سرجری نہیں کروائی. بٹ پھر ہمیں ایک فیملی فرینڈ نے ریکمینڈ کیا تھراپی کا. پھر ان کو پراپر فزیکل تھراپی ہوئی, اینڈ فزیو تھراپسٹ بہت مطلب نائس لیڈی تھی. انہوں نے ان کو پراپرلی گائیڈ کیا, ان کو اسپیسیفک ایکسرسائزز کا بتایا جو کہ انہیں ڈیلی بیسس پہ کرنی تھی. اینڈ شی از ناؤ الحمد للہ
ٹوٹلی فائن. اینڈ اس کی وجہ سے میں اپنی آپ ہی کو دیکھ کے مطلب کافی مجھے اس ٹائم پتہ چلا تھا فزیوتھراپسٹ کا کہ مطلب ایک نان سرجیکل ٹریٹمنٹ بھی آپ کو اس حد تک پرفیکٹلی فائن کر سکتا ہے. تو تب مجھے فزیوتھراپی کا اسکوپ کا پتہ چلا تھا. اینڈ آئی تھنک کہ 90% لوگ جو ہے وہ نان سرجیکل ٹریٹمنٹ کو ہی پریفر کرتے ہیں ایز کمپیئر ٹو سرجیکل ٹریٹمنٹ. جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, اور نان سرجیکل ٹریٹمنٹ کافی لوگ پریفر کرتے ہیں, اور یہ تو آپ نے بہت اچھا ایکسپیرینس اپنا شیئر کیا. اور اس کے تھرو مجھے میں یہی بتانا چاہی تھی کہ اسکوپ بہت ہے اس کا, لوگوں میں آہستہ آہستہ اویئرنیس آ رہی ہے اس کی کہ تھراپسٹ کے پاس جانا چاہیے کہ آپ کو سرجری سے بچا رہے ہیں. تو اگر اس کا اسکوپ اسی طرح ایمرجنگ فیلڈ ہے, تو آپ مجھے مومنہ یہ بتائیے کہ آن لائن سسٹم اس کو کیسے افیکٹ کر رہا ہے. آن لائن سسٹم جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کے لیے بھی افیکٹ کر رہا ہے, اور جو ڈاکٹرس ہیں فزیوتھراپسٹ ان کو بھی افیکٹ کر رہا ہے. اگر اسٹوڈنٹس کی بات کروں تو اسٹوڈنٹس مطلب اگر جب تک انہیں ہاسپٹل کی پریکٹس اور انٹرنشپس نہیں اس طرح آن لائن سسٹم میں مل رہی, تو وہ اچھی فزیوتھراپی اور اچھا ان کو نالج گین کرنے کا موقع نہیں مل سکتا. ڈیفینیٹلی جب وہ 5 ایئرس کمپلیٹ کرنے کے بعد ہاسپٹل میں جائیں گے اور پیشنٹس کے ساتھ کوئی انٹریکشن نہیں ہے ان کا, اور نہ انہیں پریکٹیکل ورک کرنا آ رہا ہے, تو ان کے لیے بعد میں بہت سی ڈیفیکلٹیز آ سکتی ہیں. اور اگر ڈاکٹرس کی بات کریں تو جب فرسٹ لاک ڈاؤن ہوا تھا فرسٹ ویو کے اندر, تو اس ٹائم پہ اتنا مطلب ڈاکٹرس بھی اسی چیز کو پریفر کرے تھے کہ آپ لوگ پیشنٹ کو کہ آپ لوگ ہم سے آن لائن جو ہے وہ ٹریٹمنٹ لے لیں, لیکن اس سے نہ تو پیشنٹ جو ہے وہ خود سیٹسفائی ہوتا ہے, اور ڈیفینیٹلی جب تک ایک پیشنٹ کو تھراپی نہیں ملے گی وہ اس طرح سے پھر سیٹسفیکشن نہیں اسے ہوتی ہے. جی یہی بات ہے کہ فیلڈ اچھی ہے اور ہمیں اس کے لیے سیکھنا ہے. جب تک ہم پیشنٹ کے ساتھ ڈیل کرنا نہیں سیکھیں گے تو ہم پیشنٹ کو آگے ان فیوچر افیکٹولی ڈیل نہیں کر سکتے. اینڈ ہماری جو ڈگری ہے بلکہ سب میڈیکل ڈگریز وہ پریکٹس مانگتی ہیں. تو جب تک ہم پریکٹس نہیں کریں گے اپنے ہاتھوں سے تب تک ہمیں نالج پراپرلی نہیں آئے گی, نہ ہی سمجھ آئے گی. جتنا بکش لرن کرنا ہے وہ تو ہم کر ہی رہی ہیں, آن لائن بھی ہم بکش لرن کریں اینڈ آن کیمپس بھی, بٹ وداؤٹ پریکٹس وی وونٹ لرن اینی تھنگ پرفیکٹلی آئی گیس. جی آپ بالکل ٹھیک ہے. میڈیکل کی ڈیمانڈ ہی یہی ہے کہ آپ پریکٹس کریں. جتنا ایکسپیرینس ہوگا, جتنی آپ کے پاس پریکٹس ہوگی, آپ اتنے اچھے سے اپنے پیشنٹ کو ڈیل کر سکتے ہیں. اور جہاں تک مجھے لگتا ہے پیشنٹ سیٹسفیکشن از موسٹ امپورٹنٹ. اگر آپ آن لائن اپنے پیشنٹ کو بتا رہے ہیں کہ آپ نے یہ ایکسرسائز کرنی ہے, تو پیشنٹ اس طرح سیٹسفائی نہیں ہوتا جب تک ہم اس کو خود پریکٹیکلی کر کے نہ بتائیں یا اس کے اوپر نہ کریں. تو آن لائن سسٹم اسٹوڈنٹس کے لیے بھی افیکٹو نہیں اس طرح ہے کہ وہ پیشنٹ کے ساتھ ڈیل کرنا نہیں سیکھ سکتے, اور ڈاکٹرس کے لیے بھی کافی ڈیفیکلٹ ہے کہ اپنے پیشنٹ کو کیسے ڈیل کریں. تو یہ سب تو ہے. تو ہم نے سوچا ہے کہ اب آن لائن سسٹم ہے, ہمیں اس کے ساتھ کوپ کرنا ہے, اس کو لے کے چلنا ہے. تو ہم نے ٹاپک سوچا ہے کہ تھوڑا سا آپ کو اس کے بارے میں بتائیں, اسٹوڈنٹس کی تھوڑی ہیلپ ہو جائے اس ٹاپک کو پریپیئر کرنے کے لیے. اور ہمارے جو اور سوشل ایپس پہ ہماری ویب سائٹس ہیں, جیسے فیس بک پہ, انسٹا پہ, ہم وہاں پہ بھی یہ ٹاپک آپ سے شیئر کریں گے, آپ وہاں سے بھی پڑھ سکتے ہیں. تو ہم یہاں پہ بھی تھوڑا سا بتاتے چلیں کہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے آسٹیوپروسس. ہم اس پہ تھوڑی سی آپ کی ہیلپ کرنا چاہیں گے کہ آپ اس کے لیے ایزی نوٹس بنا سکیں, اور آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کی ہیلپ فل ہو. تو میں آپ دونوں کو بتاتی چلوں, آسٹیوپروسس از اے بون ڈس آرڈر. اس میں آپ کی بون پورس ہو جاتی ہے, اور اگر آپ کسی ایسے پیشنٹ کی بون مائکروسکوپیکلی ویو کرتے ہیں تو وہ آپ کو ہنی کامب کی طرف ویزیبل ہوگی, اس میں اتنے پورز بن جاتے ہیں. اور اس کی وجہ سے آپ کی بون اتنی ویک ہو جاتی ہے کہ ڈیو ٹو اینی بیڈ فال اور اینی ہٹ آپ کو فریکچر ہو سکتا ہے. اور اگر ہم اس کے رسک فیکٹرز کی بات کریں تو اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے الکوہل, کورٹیکوسٹیرائڈز, کیلشیم لیول لو, ایسٹروجن لیول لو, اسموکنگ اینڈ سیڈنٹری لائف اسٹائل. ان رسک فیکٹرز کو یاد کرنے کے لیے آپ ایک نیمونک بنا سکتے ہیں, جیسے ایکسیس, ACCESS. اس کے تھرو آپ اس کے رسک فیکٹرز کو بھی یاد رکھ سکتے ہیں. اگر اسی طرح ہم پیتھوفزیولوجی پہ بات کریں اس کی, تو اس میں بس 3 مین پوائنٹس آتے ہیں: کیلسیٹونن, ایسٹروجن اینڈ پیراتھائرائڈ ہارمون. کیلسیٹونن کا لیول اگر آپ کا ڈیکریز کرے تو آپ کی بون فارمیشن افیکٹ ہوگی. کیلسیٹونن از انوالوڈ ان یور بون فارمیشن. اسی طرح آپ کے ایسٹروجن کا لیول بھی ڈیکریز کر جاتا ہے. ایسٹروجن کا لیول ڈیکریز کیا تو آپ کی بون بریکیج بہت ورنریبل ہو جائے گی. اور جو پیراتھائرائڈ ہارمون ہے اس کا لیول انکریز کر جاتا ہے, اور جب وہ انکریز کرے گا تو بون ٹرن اوور اور بون ری ایبزارپشن بھی انکریز کر جائے گی اس کے ساتھ. تو ماہنور اور مومنہ, آپ دونوں بھی کچھ ایڈ کرنا چاہیں گی اس میں؟ آسٹیوپروسس موسٹلی ویسے ہی ہے کہ فیمیل کو زیادہ افیکٹ کر رہا ہوتا ہے, کیونکہ فیمیل میں مطلب ہارمونل ایشوز آ جاتے ہیں, اور دوسرے ایشوز مطلب ان کی بون جو ہیں وہ زیادہ پورس ہونا اسٹارٹ ہو جاتی ہیں, اسپیشلی آفٹر 70s یا 50s کی ایج کے بعد. اور اگر ٹریٹمنٹ کے حوالے سے بات کی جائے تو میں یہی کہوں گی کہ ڈائٹ جو ہے وہ ہمیں اچھی انٹیک کرنی چاہیے.
اسپیشلی فروٹس اور ملک وغیرہ کی انٹیک زیادہ کرنی چاہیے. جی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. ڈائٹ بہت افیکٹ کرتی ہے, ساتھ کیلشیم بھی آپ کو ضرور لینا چاہیے. تو ماہنور آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گی؟ جی بالکل دعا, میں اس کے سائنز اینڈ سمپٹمس بتانا چاہوں گی. آسٹیوپوروسس ایک بہت سائلنٹ ڈیزیز ہے. اس میں آپ کا بون میس لاسٹ ہو جاتا ہے اور آپ کے وداؤٹ شوئنگ اینی سائنز اینڈ سمپٹمس, کوئی سائنز اینڈ سمپٹمس شو بھی نہیں کرتا اور آپ کے بون میس لاسٹ ہو رہتا ہے. تو اس میں آپ کی ہائٹ لاس ہو جاتی ہے, آپ کو بیک پین ہوتا ہے, اینڈ آپ کا ایک پوسچر جو ہوتا ہے نا وہ اسٹوپ پوسچر بن جاتا ہے. جی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, اس کے سائنس اینڈ سمٹمس نہیں ہوتے, لیکن اگر آپ کو جوائنٹ میں پین ہے, آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ آپ کو جوائنٹس میں فرکشن آ رہی ہے, آپ کو پین ہے, ویٹ لاس ہو رہا ہے, تو آپ پلیز چیک اپ کرائیں تاکہ ٹائملی آپ اس کا ٹریٹمنٹ لے سکیں. تو یہ تھا ایک چھوٹا سا اوور ویو ہم نے دیا آسٹیوپوروسس پہ. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کے لیے ہیلپ فل رہا ہو. اور اگر آپ نے اپنے آپ کو سیلف ٹیسٹ کرنا ہے کہ آپ کو کچھ سمجھ آیا کہ نہیں, تو آپ ہمارے کویشچنس کا آنسر ضرور کریں گا کامنٹس میں. تو فرسٹ کویشچن از, what is another medical term used for osteoporosis? And the second question is, how you can prevent osteoporosis? اور اگر آپ لوگوں کو اس کا آنسر نہیں ملتا تو آپ ہماری ویڈیو کو ریوائنڈ کریں, انشاءاللہ آپ کو اس کا آنسر مل جائے گا اس میں. تو آج کی جو ہماری ایپیسوڈ تھی میرے لیے تو بہت یوزفل رہی ہے اور بہت انفارمیٹیو رہی ہے. اگر میں اس کو آج سمرائز کروں فیو ورڈز میں, تو سب سے پہلی بات تو یہ, احتیاط علاج سے بہتر ہے. آپ اویئرنیس رکھیں اور اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائیں, کیونکہ آپ فٹ ہیں تو آپ اپنے سے ایسوسیٹڈ لوگوں کو فٹ رکھ سکتے ہیں. اسکریننگ کے لیے ٹائم نکالیں, اپنے لیے تھوڑا سا ٹائم نکالیں اور اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائیں. ساتھ میں آن لائن سسٹم نو ڈاؤٹ بہت اس کے فلاز ہیں, لیکن ہمیں اس کے ساتھ کوپ اپ کرنا ہے. ہم اپنے آپ کو اتنا پریپیئر رکھیں, ہم اتنا نالج اپنے اندر رکھیں, ہم اپنا سارا سلیبس ساتھ ساتھ ریوائز کرتے رہیں کہ جب ہم آن کیمپس جائیں, جب ہم نے پیشنٹ کو ڈیل کرنا ہو, تو ہم صرف ان کو ڈیل کرنا اور ٹریٹ کرنا سیکھیں. ہمیں اس وقت کچھ پڑھنا نہ پڑے, ہمیں سارا نالج ہو. تو ہم اس کو ایز اے اپرچونیٹی لے سکتے ہیں کہ ہم گھر پہ ہیں اور ہمارے پاس ٹائم زیادہ ہے, تو ہم اپنے نالج بڑھائیں, ہم اپنی بکس کو اور ریڈ کریں, اپنا پچھلا نالج بھی ساتھ ریوائز کریں. اور ساتھ ہی ساتھ آسٹیوپوروسس یہ ویمنس کو بہت گریٹلی افیکٹ کرتا ہے. تو جہاں پہ اتنا کچھ ہے, اتنی ڈیزیزز اور ہیں, تو جو چیزیں ہمارے کنٹرول میں ہیں, جن چیزوں سے ہم خود بچ سکتے ہیں, ہم ان سے بچنے کی کوشش کریں. سو آئی ہوپ کہ ایپیسوڈ آپ سب کے لیے بہت انفارمیٹیو رہی ہو. اور ماہنور اور مومنہ, آپ دونوں کا بہت بہت تھینک یو, آپ دونوں نے ٹائم نکالا, اینڈ تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ دعا فار سچ ونڈرفل اپرچونیٹی, جہاں پر آ کر ہم نے اپنی آئیڈیاز اینڈ تھاٹس کو شیئر کیا, اپنے ریویوز دیے. اینڈ جاتے جاتے آئی وڈ جسٹ سے دیٹ سب کو, ویورس کو اینڈ سب کو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جیسے مرضی حالات آ جائیں, وی ہیو ٹو اسٹے کام اینڈ ڈٹرمننٹ. کیونکہ میرا خیال ہے کہ جب انسان ڈٹرمنیشن کے ساتھ کسی بھی سچویشن کو ہینڈل کرتا ہے تو وہ ہمیشہ سکسیزفل ہوتا ہے. اور اس نیو ایئر کے موقع پر بھی میں یہی کہوں گی کہ جو ہم کر رہے ہیں دل سے کریں, اینڈ کسی بھی کام کو چھوٹا نہ سمجھیں, چاہے وہ کسی بھی فیلڈ میں ہو, کہیں بھی جاب کر رہے ہوں. جب آپ اپنے کام کو چھوٹا سمجھیں گے, آپ ہرگز کامیاب نہیں ہوں گے. اینڈ یہ انسان ہی ہے جو اپنے پروفیشن کو چھوٹا یا بڑا بناتا ہے, کیونکہ خود سے تو کوئی چیز چھوٹی یا بڑی نہیں بنتی. اپنے کام میں, اپنی فیلڈ میں, اپنی پڑھائی میں انٹرسٹ پیدا کریں, اینڈ اس سے بڑا سمجھیں, محنت کریں, تو آپ ڈیفینیٹلی آگے جائیں گے اور بہت آگے جائیں گے. اینڈ خوش رہیں اینڈ دوسروں کو بھی خوش رکھیں. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ ماہنور, تھینک تھینک یو یو سو سو مچ دعا. مچ. تھینک یو, آپ کا بھی بہت شکریہ. تو آج کے ایپیسوڈ کے لیے بس اتنا ہی. ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب آور چینل اینڈ اسٹے ٹیونڈ ایز وی ول کیپ یو فٹ, اسمارٹ اینڈ انفارمڈ.